बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया GT रोड पर, वो वाक़या नहीं सानिया है। बहुत दिनों से कहा जा रहा था और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि खूनी इनकलाब या खून देख रहा हूँ या लाशें गिरती देख रहा हूँ, तो लोग मजाक समझ रहे थे। आप मुझे कुछ भी समझे, मैं चूँकि गैर जानिबदार जानवर हूँ, इसलिए आप बर्दाश्त करें कि मैं कह रहा हूँ। जो कुछ कहूँगा वो ममलकत के हवाले से करूँगा और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बात करूँगा और सियासी इस्तेकाम की बात करूँगा। जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, उस पर जितना अफसोस किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए, कम है। ये नहीं कि इमरान खान के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो, जिसकी भी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाए। अरशद शरीफ का रोना जो रोया जा रहा है, वो किस बात पर रोया जा रहा है कि आईन पाकिस्तान जो है वो तहरीर और तकरीर की इजाज़त देता है, फिर उसकी ज़बानबंदी क्यों की गई, उसे मजबूर क्यों किया गया, मुल्क से बाहर क्यों किया गया, और वहाँ किसने कत्ल किया। वही वाक़या अब अपनी सरज़मीन पर हो गया कि ये वाक़या क्यों हुआ। एक कत्ल तो हो गया यहाँ भी, 7 रोज़ हुए लॉन्ग मार्च को, 6 लाशें गिर चुकी हैं और कहते हैं अहमद चट्ठा की भी हालत जो है तशवीशनाक है। लेकिन क्यों पुरअमन लॉन्ग मार्च में ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत से दावे थे, सूबाई हुकूमत के भी, वफाकी हुकूमत के भी। सिक्योरिटी के इम्कानात जो हैं वो बेहतर कर लिए गए हैं और मामला बेहतर कर लिए गए हैं, लेकिन फिर ड्रोन का जो फैसला था वो किसने रुकवा दिया? मामला क्या है? पसे पर्दा क्या कहानी है? ओपन कैसे होगी ये कहानी? ये सारा मंजर हमें और आपको कैसे नजर आएगा? ये पूरी कौम का सवाल है। लॉन्ग मार्च अपनी जगह जारी रहेगा इमरान खान के मुताबिक, और वो कहते हैं गोलियों से मुझे रोका नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ आज एहतजाज भी पूरे मुल्क में शुरू हो गया, इसलिए कि एक मकबूल लीडर या एक बड़ी पार्टी के सरबराह पर कातिलाना हमला हुआ और उसमें एक शरीफ शहरी, एक आम शहरी, एक परिस्तार इमरान खान का मारा गया। किसी ने उसको नहीं देखा, वो तड़पता रहा, छोटे छोटे बच्चे उसको संभालते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि बड़ी शख्सियात के नीचे छोटी शख्सियात की वैल्यू ख़त्म हो जाती। बिल्कुल उसी तरह जैसे बड़ा सा घना दरख्त हो तो छोटे दरख्त जो है उसके नीचे पनप नहीं पाते। ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक है, सानिया है, तहकीकात होनी चाहिए। जिस अंदाज में तहकीकात हो रही है उस पर कोई मुतमईन नहीं। मुलजिम पकड़ा गया, कोई नहीं मानता कि यही मुलजिम है, असल मुलजिमान कोई और हैं, ये अंदेशा है। पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। फिर ये जज्बाती और वतन परस्ती की बातें करते हैं, सियासत की बात करते हैं। घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। नाज़रीन, वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। लॉन्ग मार्च पे हम कह रहे थे यूसुफ सरवी का शिकार क्यों हुआ, वो इमरान खान कहते थे मेरी हिकमत अमली है। रूट भी बदला गया, वरना इन दिनों में ये सियालकोट डस्का के रास्ते पे होते, फिर वापस आए। छुरियों कांटों का शहर है, यहाँ वहाँ इंडस्ट्री है इसकी, और ज़फ़र अली ख़ां का शहर है जिन्होंने ज़मींदार से सहाफ़त की बड़ी खिदमत की। उनके शहर में गुजरते हुए एक लीडर पर कातिलाना हमला हुआ। गोली नीचे से चली, पिस्तौल में 6 गोलियां थीं और ज़ख्मी जो लोग हैं उनकी तादाद 13 है। एक मारा भी गया। इमरान खान ने हिम्मत की, या उनके साथ जो लोग थे कंटेनर पर, कंटेनर का कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए की लागत से वो बना। ठीक है, बुलेट प्रूफ बना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हिफाजत करनी चाहिए और पार्टी का जिम्मेदारी थी ये कि ऐसा करते हैं। लेकिन उसके सामने स्क्रीन क्यों नहीं लगी थी बुलेट प्रूफ? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उसका ये छोटा सा इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? जब छोटे छोटे जलसे या आम जलसों में इंतज़ाम किया जाता है तो इसके कंटेनर के सामने क्यों नहीं लगाया गया? बहरहाल सवाल तो बहुत से, हर तरफ से। पंजाब पुलिस पर भी सवाल है। पंजाब में हुकूमत किसकी है? पंजाब में हुकूमत अपनी, यानी अपनी इत्तेहादी इमरान खान की हुकूमत, परवेज़ इलाही की हुकूमत। पुलिस किसकी? पंजाब हुकूमत की। सिक्योरिटी इदारे किसके? पंजाब हुकूमत के। मुलजिम पकड़ा गया, लेकिन मुलजिम की वीडियो फ़ौरन बाहर कैसे आ गई? तो सवाल तो उठेगा कि आम मुलजिम जो होते हैं, चोर उचक्कों को भी मुंह पे कपड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, बल्कि बहुत से सियासतदानों को भी
چادر ڈال کے پیش کیا گیا، کئی جگہ ایسا واقعہ ہوا۔ تو پھر اس قاتل کو سر عام کیوں لایا گیا، اس قاتل کی رونمائی کیوں کی گئی، اس قاتل سے بیانات کیوں دلائے گئے، اور وہ قاتل کہہ رہا ہے میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہوتا ہے۔ اس کی جو موبائل سے چیزیں نکلی اس میں نکلے ہیں ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے آنے والے وقت کا فتنہ ہوگا۔ اچھا، دوسری تقریر نکلی تو وہ دوسرا معاملہ نکلا تو سعد رضوی کا تحریک لبیک کے حوالے سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری کوئی منصوبہ بندی نہیں، کسی نے پلاننگ نہیں کی، میں خود سمجھ رہا تھا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں تو لہٰذا میرا نشانہ صرف عمران خان تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گولی پہ کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوتا، کون کون زخمی ہوا، اور یہ جو مارنے والا گولی تھا، گولی بدقسمتی سے کہہ لیں کہ وہ کام نہیں کر سکی جو وہ کرنا چاہتا تھا، یا خوش قسمتی کہیں عمران خان کی اور ان کی پارٹی کی، یا ملک کی، میں تو کہوں گا ملک و مملکت کی خوش قسمتی کہ ایک بڑے لیڈر کو ایک سانحہ ہونے سے بچ گیا، اس کو گولی ایسی جگہ نہیں لگی کہ وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ماضی میں ذرا سا جھانکیں، لیاقت علی خان کو بھی مارا گیا تھا مجمع میں، پھر دیکھیں تو پہلی وزیر اعظم جو خاتون تھی محترمہ بینظیر بھٹو، انہیں بھی مارا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی اسی طرح بھگدڑ ہوئی۔ پھر کیا ہوا، کہاں نکلا، کیا چیز ہوئی، جی آئی ٹی بنی، کیا ہوا، اسکاٹ لینڈ کی پولیس آئی، کیا نکلا بھی اس سے، کچھ نہیں۔ اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کیا تحقیقات جو ہے وہ صحیح جانب جا سکے گی، اور نہیں جائے گی تو کیا اس سلسلے میں بھی ہمیں اسکاٹ لینڈ کی پولیس بلانی پڑے گی، یا اس طرح جس طرح ارشد شریف کی والدہ کہہ رہی ہیں یا سلمان اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے پاکستان کے اداروں پر، تو کیا اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانی پڑے گی؟ یہ کیا ہے؟ ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ریاست، ایک جمہوری ریاست، اس میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میری بات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بہت سے ویلاگ میں کہا ہے کہ جناب پہلے قومی اداروں کو مضبوط کریں، جب قومی اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ سری لنکا والے حالات ہو رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ عوام کی وجہ سے نہیں، سیاستدانوں کی وجہ سے۔ سیاستدان چاہے کسی پارٹی کے ہوں، وہ ہمارے سیاستدان تو ہیں، اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں، اسی کے لٹیرے ہیں، اسی کے چور ہیں، اسی کے ڈاکو ہیں، یا اسی کے خدمتگار ہیں۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ انہیں کہہ لیں، لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں۔ اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ ہم میں سے ہیں، ہمارے ہیں، باپ بیٹا جو بھی ہیں، رشتہ دار ہمارے ہیں۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ہمیں اپنی صفوں میں وہ دشمن ڈھونڈنے پڑیں گے جو سرحد پار جو ہے ڈھول بجا رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں، اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری عوام، ہماری تعداد، ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم خوشحال نہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنے خوشحال ہیں۔ ساتھ والے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا نہیں کیا گیا۔ کل رات بڑی ظالم تھی، اس نے بہت ظلم کیے، اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے لانگ مارچ کا، میرے حساب سے، آپ مانیں نہ مانیں۔ اسی طرح کہ عمران خان صاحب نے جس دن فیصلہ کیا اس دن سورج گرہن کی گھڑی تھی۔ ہماری مذہبی طور پہ بھی اور ویسے بھی جو سیانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان گھڑیوں میں عبادت کرنی چاہیے، توبہ اللہ کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا لانگ مارچ کا۔ اب پیر کو پھر چاند گرہن کی باری آ گئی، لانگ مارچ جاری رہے گا، احتجاج جاری رہے گا، کیونکہ ایک واقعہ ہوا ہے اور ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اسی کا نام ہے جمہوریت، جس میں بولنے کی آزادی ہو، جس میں تقریر کرنے کی اجازت ہو، جس میں دھرنا دینے کی اجازت ہو، جس میں احتجاج کرنے کی اجازت ہو۔ پھر وہ کون سی جمہوریت ہے اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا؟ ہاں، پابندی حکومت اپنے لیے قائم کرنے کے لیے کرتی ہے۔ تو سارا اللہ کی جو تیاریاں تھیں ان کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ ان کی تیاریاں ہوں گی، انہیں پتہ ہوگا، لیکن جو ہماری تیاریاں وہ تمہیں نہیں پتہ۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی تیاری ہے؟ اس سے پہلے فیصل واڈا نے کہہ دیا کہ میں لاشیں دیکھ رہا ہوں، خون دیکھ رہا ہوں۔ بہت پہلے شیخ رشید صاحب پنڈی بوائے کہتا تھا کہ نہیں، خونی انقلاب آ رہا ہے، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سری لنکا والے حالات ہو رہے ہیں۔ رات کو ایک جھلک دیکھ لی آپ نے کہ رات کی جھلک جو ہے وہ لیبیا کی نظر آ رہی ہے، وہ عراق کی نظر آ رہی ہے، وہ لبنان کی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ ہمارے سہولت کار کروا رہے ہیں، کس سے کروا رہے ہیں اور کون ان سے کروا رہا ہے؟ پیچھے کون ہے اس کے؟ وہاں جب آپ نے دیکھا کہ ایک لاش، ایک عام آدمی جس کی پہلی قربانی ہوئی اس لانگ مارچ میں، جو اس لانگ مارچ کے دوران جو کل اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، وہ مارا گیا، تو اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا
پورا پنڈ نہ سوتا. بالکل یہ واقعہ ہوا. وہ تڑپ رہا تھا سڑک پہ، مرنے والا، شہید ہونے والا. وہ اپنے بچوں کو لے کے لانگ مارچ میں آیا تھا ایک عظیم لیڈر کو دکھانے کے لیے. اپنے باپ کی لاش کو بچے سنبھالتے رہے کیونکہ بھگدڑ ایسی مچی تھی، اور دوسرا یہ کہ بڑے رہنماؤں کو پہلے محفوظ مقام تک پہنچانا تھا. جو کنٹینر پہ تھے وہاں یاسمین راشد تھی، فیصل جاوید تھے، وہاں پہ جو باقی بھی تھے، میاں اسلم اقبال تھے، سب لیٹ گئے گولی چلنے کے بعد. بعد میں انہوں نے دیکھا جب حالات بہتر ہوئے پھر انہوں نے اپنے لیڈر کو سنبھالا. تو یہ جان تو بڑی عزیز ہوتی ہے، لیکن صرف اپنی، دوسروں کی جان کی کوئی قیمت نہیں. اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا، دوسرے کی بھی فکر پڑے گی. انسانیت کے نام پر دوسرے کی خیال رکھنا ذمہ داری ہے، اور زندوں کو دوسرے زخمیوں کی مدد کرنا یہی خلق خدا کی بھلائی ہے. لیکن بڑے منظر دیکھنے پڑے، اور ابھی منظر بہت سے دیکھنے پڑیں گے اگر ہم اور آپ نہ سدھرے. اگر ہمارے چاہنے والے، ہمارے لیڈران، ہمارے رہنما افہام و تفہیم کی طرف نہ آئے، مملکت کی جو آزادی ہے اس سے وفاداری کے ساتھ اسے نبھانے کی بات نہ کی، صرف اپنے مفادات کی بات کی، تو آتے ہوئے وقت میں پھر خون ہی خون ہے، لاشیں ہی لاشیں ہیں. اس لیے کہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں میں اپنے بیان سے ابھی بھی نہیں گزرا. فواد چودھری صاحب نے کیا کیا؟ ایک طرف تو اسد عمر نے پریس کانفرنس کی، اور اسلم اقبال صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ جاری رہے گا، اور ہم اس کے جو ملزم پکڑا گیا، جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، یہ سب ڈرامہ ہے. اور جس انداز میں ہوا ہے اسکرپٹ بڑا عجیب و غریب تھا. لیکن کیسا ہے کہ وہ مجھے تو بالی ووڈ کی فلمیں یاد آ گئی. اور رجنی کانت ایک فلم میں گولی مارتے ہیں، ایک گولی مختلف لوگوں کے جسموں سے گزرتی ہوئی جا کے اصل منزل پہ جا کے بندے کو مار دیتی ہے. دوسری جانب ایک اور نظر آتا ہے مجھے کہ وہ ایک دل والی فلم تھی، اس میں وہ اجے دیوگن وہ پاگل کا کردار کر رہا ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کسی کا خون ہوتا ہے تو شور مچاتا ہے کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا، مجھے خون ہی خون نظر آ رہا، مجھے خون. فیصل واڈا کیا کہہ رہا ہے؟ سوچیں گے کہ نہیں آپ؟ میں بھی سوچوں گا، آپ بھی سوچیں گے. فیصل واڈا کہہ رہا ہے مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اسکرپٹ کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس اسکرپٹ میں کہیں کہیں جھول بھی نظر آتے ہیں، اسکرپٹ میں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور مملکت کو استحکام بھی دینا ہے، لوگوں کے ریلیف بھی دینا ہے. وفاقی حکومت اپنی جگہ، صوبائی حکومت اپنی جگہ. اگر یہی حالات رہے تو پھر تو گورنر راج آئے گا. لیکن پنجاب میں خطرہ یہ موجود ہے، اس لیے کہ ڈرون کی سیکورٹی کا آرڈر دیا تب وزیر اعلیٰ نے. ڈرون کس نے رکوایا؟ پھر وزیر اعلیٰ کہتے تھے کہ بہترین سیکورٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے، سارے گارڈ یہ وہ سب کچھ، کیونکہ پنجاب کی حدود میں واقع ہوا ہے. اگر یہ وفاق کی حدود میں ہوتا تو ایک نیا آگ لگ جاتی، نیا وجہ. لیکن جو کچھ پشاور میں ہوا، جو جی ایس کیو کے سامنے اکٹھے ہو کے لوگوں نے ادھم مچایا، جو راہ والی میں کیا، ڈنڈے لے کے جس انداز میں جو فینسی پرانے جو ٹینک وغیرہ لگے تھے اس کے اوپر چڑھ کے جو ادھم مچائی انہوں نے، اس کا نظارہ اگر آپ نے دیکھنا تو بھارتی چینل پہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیاں نہیں منا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں کہ جناب کام ہو گیا، حکومت پر ایمان ہٹ گیا، لوگوں کا کسی پہ کسی کا کوئی ایمان نہیں، جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی، ریلیف نہیں مل سکتا، مہنگائی سے مر رہے ہیں، معاشی بحران ہے، سیلاب نے ویسے تباہ کر دیا، بس پاکستان مٹنے کو ہے. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا. پاکستان استحکام حاصل کرے گا. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. یہ چھوٹے موٹے جو فسادات ہیں اس پر ہم اور آپ مل کے قابو کریں گے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو ملت پاکستان کے لیے ایک ہونا پڑے گا. الیکشن الیکشن الیکشن، آپ، میں اور یہ سیاستدان اگر زندہ رہیں گے، اگر پاکستان ہوگا تو الیکشن ہوگا. اگر پاکستان نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ منہ میں خاک، تو پھر کون سا الیکشن لڑو گے؟ کہاں جا کے الیکشن لڑو گے؟ پھر وہی چھتر پریٹ ہوگی جو آزادی سے پہلے ہوتی تھی. پھر وہی پھندا تمہارے گلے میں پڑے گا جو فرنگی ڈال کے کھینچا کرتے تھے. سوچیں اس پہ، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. پھر ایک اور تفصیلی پروگرام اس پہ کریں گے. آج اتنا ہی. جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ قائم دائم رہیں، اور اس مملکت کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ پاکستان پھولے پھلے ترقی پائے، خوشحالی کی طرف جائے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.